मुस्तक़ल है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा। खुदावंदा हमारे दिलों को खोटा न होने दीजिए बाद इसके कि आपने हमको हिदायत दे दी है, वहब लना मिन लदुनका रहमा, और हम अपने पास से रहमत अता फरमा। मालूम ये हुआ कोई शख्स अगर सही तरीक़ेकार इख्तियार कर ले कुरान पाक के ताल्लुक से, वो न समझे ओ खो मैं तो बहुत बाकमाल हो गया, देखो तो कितने लोग गुमराह हो रहे हैं, मैं कुरान से सही सही बात हासिल कर रहा हूं, मैं बड़ा बाकमाल हूं। ये नहीं समझना चाहिए, बल्कि वहां भी ये समझना चाहिए कि अगर तुमको सही रास्ते की तौफीक मिली हुई है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मेहरबानी, उसी की तौफीक से तुम सही रास्ते पर हो, वरना बिगड़ने वाले बिगड़ जाते हैं इसी कुरान से। युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। इसी कुरान को लोगों ने गलत मकासद के लिए इस्तेमाल किया और इसी कुरान से हजारों ने फायदा उठाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में कुरान को सुनने वाले कुफ्फार भी थे, मोमिनीन भी थे। कुफ्फार जो सुनते थे तो उससे गलत मकसद हासिल करते थे। मिसाल के तौर पर जब वो आयत नाजिल हुई, या अय्युहन्नास दुरिबा मसलन फस्तमिऊ लह, ऐ लोगो तुम्हारे वास्ते एक मिसाल दी जाती है, जरा गौर से सुनो। इन्नल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबन वलौ इस्तमऊ लह। जो लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पुकारते हैं, इबादत करते हैं, उनसे दुआएं मांगते हैं, उनकी हालत यह कि तो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते जिनको अपनी जरूरतों के लिए पुकार रहे हैं। और उसको लन यख्लुकू ज़ुबाबन वलौ इस्तमऊ लह, अगरचे सारे के सारे बुत जितने भी हैं, सारे माबूद इकट्ठे होकर के मिल करके कॉन्फ्रेंस करके एक दूसरे की मदद करके मक्खी बनाना चाहे तो नहीं बना सकते। अजी मक्खी बनाना तो बात की बात है, अगर मक्खी इनके सामने से कोई चीज उठा के ले जाए उसको भी वापस नहीं ले सकते। वइन यस्लुबहुम ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ू मिन्हु ज़ौफ़ अत्तालिब वल मतलूब। मांगने वाले तो हैं ही कमजोर, जब ही तो मांगने खड़े हुए हैं, जिससे मांग रहे हैं वो भी कमजोर, कमजोर की कहां से मदद करेगा? समझ में आया? जो खुद डूब रहा है, दूसरा डूबने वाला उससे कहा मुझे बचा, समझ में आया? वो कैसे बचाएगा? वो खुद ही डूब रहा है। यह है कुरान पाक की आयत। यह इसी तरह से मसलुल लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत, जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों को अपना कारसाज बनाते हैं, उनकी मिसाल ऐसी है कि जैसे मकड़ी जो है वो अपने घर बनाने के बाद समझती है मैं महफूज हो जाऊंगी, हालांकि मकड़ी का घर कहां से उसकी हिफाजत कर सकता है? कमजोर तरीन घर दुनिया में अगर कोई किसी का है तो वो मकड़ी का घर है। यही हालत है इन लोगों की कि अल्लाह को छोड़कर दूसरों को माबूद बनाकर, कारसाज बनाकर समझते हैं कि अब हम खतरे से निकल गए, हालांकि वो खतरे से नहीं निकलते। ये मिसालें कुरान शरीफ में दी गई। जब ये आयतें उतरी तो कुफ्फार ने क्या कहा? कुफ्फार ने कहा, जैसे कुरान शरीफ में खुद नकल किया गया, माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला। ऐसी मिसालें देकर अल्लाह मियां चाहते क्या है? मतलब यह है कि ये मिसाल अगर ये अल्लाह का कलाम है तो अल्लाह का कलाम में बड़ी बातें आनी चाहिए। छोटी मक्खी बच्चर की बातें कहां से आ रही है कुरान शरीफ के अंदर? तो बजाय इसके कि वो उससे नसीहत हासिल करते, अपने तरीके के गलत होने को समझते, वो इसमें आने लगे कि देखिए साहब कुरान शरीफ अल्लाह का कलाम बताते हैं, बड़े बड़ों के कलाम के अंदर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, अल्लाह के कलाम में मक्खी मच्छर की बातें कहां से आ गई? तो यही कुरान है। कुफ्फार उसको गलत मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं सुनने के बाद, और मोमिनीन जो हैं वो उस पर ईमान लाते हैं। तो ये अल्लाह की तौफीक से है। इसलिए उनकी दुआ ये है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा। इसी वास्ते ये बहुत अच्छी दुआ समझी गई है कि इस दुआ को मुसलमान बराबर पढ़ते रहें, खास तौर पर किसी भी नेक अमल के वक्त में के बाद इस दुआ को पढ़ना चाहिए। मसलन हमने नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ना हमारा फेल है, मगर हम ये समझें कि साहब हम कितने अच्छे आदमी हो गए, देखिए हमने नमाज पढ़ी। कितने आखिर दुनिया में लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, हमने पढ़ ली तो वाकई हम कितने अच्छे आदमी हो गए। हाँ, उस वक्त ये दुआ खास तौर पर करनी चाहिए, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। इसलिए कि वो बड़ाई अगर अपने अंदर पैदा हो गई, जो अमल किया था वो भी बर्बाद हो जाता है। समझना ये चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से हमको हमारे लिए काम आसान हुआ है, अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई। तो इसलिए रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, खुदावंदा हमारे दिलों को खोटा न होने दीजिए बाद इसके कि आपने हमको हिदायत दे दी और हमको अपने पास से रहमत अता फरमा। इन्नका अंतल वहाब, आप तो देने ही वाले हैं। वहाब के माना ये सुपर फॉर्म है, इसके माना ये है कि
ایک تو دینے والا وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس ایک محدود اور لمیٹڈ کوئی چیز ہے، وہ دے گا مگر یہ سوچ کر دے گا کہ بھئی مجھے اتنا دینا ہے، اس خیال کے ساتھ دینا ہے کہ میں بھی خالی ہاتھ نہ رہ جاؤں، سمجھ میں آیا؟ یا پھر میرے سے لینے والے بہت ہیں، سب کو مجھے ان کا حق دینا ہے، اگر ایک ہی کو میں نے سارا دے دیا تو دوسرے لوگ میرے ہاتھوں کو دیکھتے رہ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان تو یہ نہیں ہے، وہ جتنا بھی دینا چاہیں اتنا دے سکتے ہیں، اس لیے کہ ان سے بڑھ کر کوئی اور دینے والا ہے نہیں۔ انک انت الوہاب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، خداوندہ آپ لوگوں کو اس دن اکٹھا کرنے والے ہیں کہ جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم کو قیامت کی فکر ہے اور آپ کے سامنے حاضری کا ہم کو احساس ہے، اسی احساس اور فکر کے ساتھ ہم دنیا میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرنے والے ہیں، جب اللہ کا وعدہ ہے تو وہ قیامت کا دن آ کے رہے گا اور ہم کو اس کا یقین ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، جہاں تک کافروں کا معاملہ ہے فرماتے ہیں کہ ان کے اپنے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ سے ذرا بھی ان کو بچانے والی نہ ہوگی، کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گی، نہ مال نہ اولاد، جب اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ یہ بات اس لیے کہی گئی ہے کہ جو دیکھا جا رہا تھا اور ہر زمانے میں تجربہ یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت مکے میں پھیلنی شروع ہوئی، غریبوں نے تھوڑی مقابلہ کیا تھا، غلاموں نے تھوڑی کوئی جتھے بندی کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین کے مقابلے میں، سرداران مکہ نے کی تھی، وہ سب کے سب مقابلے پہ کھڑے تھے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ان کو یہ خیال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے معنی کیا ہے؟ ہماری لیڈری ختم، تو ہمارے یہ بینیفٹس جو ہیں دنیاوی مفادات یہ سب ہوا میں اڑ جائیں گے۔ اس واسطے یہ مفادات جو ہیں ان کی اپنے خاندان، اپنی برادری، اپنی جماعت، اپنے ٹولہ، اپنی ریاست، اپنی عمارت، اپنا بزنس، اپنے بیوپار، ایسا لگتا تھا یہ سب ہلنے لگا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں۔ وہ چیزیں چونکہ ان کو پیاری تھیں اس واسطے آپ کی بات کو نہیں مانتے تھے۔ تو اب میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ یہی، آج بھی دیکھ لیجئے دینداروں کی کثرت کس طرح کے لوگوں کی ہوتی، مالداروں کی تھوڑی ہوتی۔ مالداروں کے تو ہزار پھندے ان کے پیروں میں اور ان کے گلے میں پڑے ہوئے ہیں، اسی میں بیچارے وہ پریشان ہیں، لیکن جن کے آگے پیچھے کچھ نہیں، اس نے کہا اب بھی کچھ نہیں، آگے بھی کچھ نہیں ہوگا، ہمارا خلچی کیا ہونا ہے، لہٰذا جو بات حق ہے اس کو مان لینی چاہیے۔ ہر زمانے میں یہی صورت رہی ہے، الا ماشاء اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی جس کو توفیق دیں۔ اس لیے صحابہ میں بھی بعض بڑے بڑے مالدار لوگ رہے ہیں، وہ بھی رہے ہیں کہ جو واقعتاً ان کے پاس سیادت تھی، ریاست تھی، عمارت تھی، سب کچھ تھا، لیکن حق کھلا، اللہ نے توفیق دی، ساری چیزوں کو لات ماری اور وہ اسلام کے سامنے جھک گئے۔ تو عام طور پر جو ہے مال اور اولاد یہ آڑے آتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں اللہ کے مقابلے میں ذرا کام نہیں آئیں گی ان کافروں کے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یہ سب کے سب جو ہیں وہ جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ تو اس لیے جو چیز جہنم کے ایندھن بننے والی ہے اس کی بنیاد پر اللہ سے اپنے آپ کو دور کرنا عقل مندی نہیں۔ فرمایا کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جس طرح سے کہ طریقہ رہا ہے فرعون والوں کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ فرعون نے بھی کیا کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی فرعون کو دین حق کی، تو فرعون نے یہی کہا تھا کہ یہ اصل میں تم کو تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، تو میں تمہاری جو یہ پوزیشن ہے اس کو بدل دینا چاہتا ہے، اس کو یہی خطرہ نظر آیا۔ تو اس لیے جو فرعون کے ہم خیال تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، اور جو اس خیال سے نکل گئے وہ ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے تھے۔ اس لیے کہا کہ جیسا فرعون والوں کا طریقہ رہا اور ان سے پہلوں کا بھی، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑا، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سخت سزا دینے والے ہیں۔ دنیا میں سزا جو ہیں وہ قابل برداشت ہو سکتی ہیں، جیل میں ڈال دیجئے برداشت ہو جائے گی، تو ہم نے آیا یہ کوڑے مار دیجئے برداشت ہو سکتی، لیکن قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سزا اس کی کوئی تلافی کی صورت نہیں، اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں بچنے کے واسطے۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، آپ کہہ دیجئے کافروں سے کہ آج تو تم بڑے با اختیار نظر آ رہے ہو، تم بڑے طاقت قوت والے نظر آ رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ تم پچھاڑ کھا جاؤ گے، مغلوب ہوگے،
اور تم سب کو اکٹھا کر لے جایا جائے گا جہنم کے اندر، جہنم کی طرف، اور برا ہے وہ ٹھکانہ۔ اس وقت کسی کی کوئی طاقت اور قوت کام نہ دے گی۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، میں نے بتایا تھا کہ سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ جو ہے یہ غزوہ بدر کے فوراً بعد اس کا نزول ہوا۔ اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ بھئی تم آخر تمہاری آنکھیں جو ہیں، چہرے کے اوپر کی آنکھیں، انہوں نے اس حقیقت کو نہ دیکھ لیا کہ صاحب جو کمزور جماعت تھی عرب کے اندر اس کا ٹکراؤ ہوا ہے طاقت والی جماعت سے میدان بدر کے اندر۔ جیت کس کی ہوئی؟ اگر ساز و سامان کی کثرت بڑی چیز ہوتی مسلمان کبھی نہ جیتتے، اس لیے کہ ان کے پاس ساز و سامان تھا ہی نہیں۔ بدر کے اندر 313 مسلمان پہنچے اور بعض لوگوں کے ہاتھوں میں ڈنڈوں سے کہیں جا کر جنگ جیتی جاتی ہے۔ بعض ایک آدھ آدمی تھا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی یا نیزے تھے، سواری کچھ نہیں، پیروں میں جوتے نہیں، اس حالت میں وہ چلے تھے لڑنے کے واسطے کہ جو کچھ اثاثہ ان کے پاس تھا ڈنڈے تھے تو ڈنڈے ہی لے کے چلے گئے کہ ہم تو خداوندہ جو ہمارے پاس ہے وہ لے کر آ رہے ہیں آپ کا دین بچانے کے واسطے اور آپ کے رسول کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے۔ اس طرح مسلمان پہنچے، مقابلے میں کون ہے؟ 1000 کا لشکر پورے ساز و سامان کے ساتھ مسلح ہے۔ تو اگر ساز و سامان بڑی چیز ہوتی تو یہ مسلمان کبھی نہ جیتتے، لیکن جیتے، اور کس طرح جیتے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا رہا ہوں، اگرچہ مورخین اور مفسرین جو ہیں وہ ان لفظوں میں یہ بات نہیں کہتے، بعض حضرات کا خیال تو یہ ہے کہ اصل میں مسلمانوں کی جیت جو ہے اور کافروں کی جو کمر ٹوٹی ہے وہ ٹوٹی ہے غزوہ خندق میں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ غزوہ خندق تو فائنل ہے، یعنی بالکل آخری مار ہے کہ جس کے بعد ان کو سر اٹھانے کا بھی موقع نہیں ہوا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق والی صبح کو، جس رات میں وہ سارے کے سارے بھاگ چکے تھے، آپ نے صبح اٹھ کر فرمایا دیکھ کر کے کہ بس اب یہ تم پر حملہ نہیں کر سکیں گے، اب تم حملہ کرو کیا کرو گے، یہ آپ نے فرمایا تھا۔ وہ تو فائنل چیز ہے، لیکن غور کیا جائے تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ غزوہ بدر میں جو ہجرت کے پورا 1 سال بھی نہیں ہونے پایا تھا، سن 2 ہجری میں وہ یوں کہ یہ غزوہ بدر ہوا ہے۔ 1 سال بعد مان لیجئے 1 سال میں جو جنگ ہوئی ہے ان مسلمانوں کے کہ جو مکے میں ٹھہرنے کی بھی طاقت نہیں رکھ پاتے تھے اور ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، انہی مسلمانوں نے 1 سال کے بعد جو ٹکر لی ہے ان سے تو مکے والوں کی کمر تو وہیں ٹوٹ چکی تھی۔ 70 سردار مارے گئے اور 70 سردار جو تھے وہ قید ہوئے۔ تو قید ہونے کے بعد وہ چھوٹے نہ چھوٹے وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن قید میں چلا جانا خود جو ہے وہ کسی قوم کی طاقت اور قوت کو توڑ دینے والی چیز ہوتے۔ آپ حضرات کتنے نہیں جانتے کہ جب مشرقی پاکستان جو ہے اس کو بنگلہ دیش کی شکل دی گئی تو 90,000 جو ملٹری قید کی گئی تھی وہ کمزور کرنے والی بات تھی، طاقت پہنچانے والی بات تھی، تو ہر ایک نے اس کو تسلیم کیا تھا۔ تو اصل میں کسی ملٹری کا قید میں آ جانا وہ اس ملک کی کمزوری کی علامت بن جاتا ہے، تو اس لیے اہل مکہ جو ہیں وہ ان کی کمر تو اسی وقت ٹوٹ چکی تھی۔ اب اس کے بعد آخر کو ایک دم تو نہیں اپنے ہتھیار ڈالے جاتے، انہوں نے پھر بھی محنتیں کی اور پھر بھی یوں کہیے کہ وہ مقابلہ کیا کہ شاید اب جیت جائیں، شاید اب جیت جائیں، شاید اب جیت جائیں، مگر وہ جن کی کمر ٹوٹ چکی تھی وہ کمر سیدھی نہ ہو سکی۔ یہاں فرمایا گیا قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تمہارے لیے نشانی ہے ان 2 جماعتوں میں کہ جو ایک دوسرے کے مقابلے پر آئی تھیں۔ کیا نشانی ہے؟ ایک جماعت تو وہ تھی کہ جو اللہ کے راستے میں قتال کر رہی تھی، اور دوسری جو تھی وہ کفر کرنے والی تھی، ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں نہیں آئی تھی۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ ان کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے، یعنی مطلب دیکھ رہے تھے کہ ہمارے مقابلے میں دگنے تگنے ہیں، لیکن اس کے باوجود لڑنے کو تیار ہوئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی نصرت سے جس کی چاہتے ہیں مدد فرماتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو اللہ کے واسطے آئے تھے اللہ نے انہی کی مدد فرمائی، اور اللہ کے واسطے نہیں آئے تو اللہ ان کی مدد کہاں وہ کرتے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اس میں عبرت کا سامان ہے آنکھوں والوں کے واسطے۔ بتانا یہی ہے کہ ساز و سامان بے شک اچھی چیز ہے، لیکن اس کو حق کے مقابلے میں نہ سمجھا جائے۔ حق بہرحال ایک سب سے بڑی چیز ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء
والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ. جہاں تک مال و دولت کا مسئلہ ہے، میں نے ابھی ایک لفظ کہا کہ مال و دولت بہت اچھی چیز ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اسی کو سب کچھ سمجھ لیا جائے. یہاں اس آیت میں اس کو کھولا جا رہا ہے. فرماتے ہیں کہ خوشنما بنا دیا گیا ہے لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو. خواہشات کہیں کی؟ عورتوں کی، اولاد کی، اور سونے اور چاندی کے ڈھیر جو ہیں ان کی، والخیل المسومہ، اور وہ گھوڑے کہ جن پر نشان لگے ہوئے ہوں. گھوڑے ہر طرح کے ہوں گے، اصیل گھوڑے جو اعلیٰ ذات کے ہیں نہیں ہیں، وہ بھی. جو اصیل گھوڑے ہوتے ہیں ان پر نمبر لگا دیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ اعلیٰ، مہر لگا دیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ملٹری کے گھوڑوں پہ بھی نمبر پڑے ہوئے ہوتے ہیں جو ریجیکٹڈ نہیں ہے بلکہ یہ قبول کیے گئے ہیں گھوڑے. تو وہ المسومہ سے وہی مراد ہے. اور نشان لگے ہوئے گھوڑے، والانعام، اور اسی طرح سے چوپائے، والحرث، اور کھیتیاں. ان ساری چیزوں کی محبت بڑی خوشنما بنا دی گئی ہے لوگوں کے واسطے. معلوم ہوا کہ ان سب چیزوں کی محبت ہے لوگوں کو. بھئی کس کو محبت نہیں ہے مال کی؟ ظاہر ہے کوئی آدمی یوں نہیں کہہ سکتا میرا دل تو بالکل خالی ہے مال کی محبت سے، مجھے نہیں چاہیے مال. کوئی نہیں کہے گا. کوئی یہ نہیں کہے گا مجھے نہیں کرنی ہے شادی، مجھے کوئی ضرورت نہیں عورتوں کی، مجھے کوئی ضرورت نہیں اولاد کی، میں آئی ڈونٹ کیئر مائی چلڈرن. کوئی نہیں کہے گا. اللہ نے ان چیزوں کی محبت رکھی ہے اور اس محبت میں بھی حکمت ہے، اس لیے کہ دنیا کا نظام چلنا ہے. سمجھ آیا؟ مثلا اگر ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت نہ ہو تو پرورش کیسے ہو؟ سمجھ آیا؟ جب وہ بچہ چیختا ہے رات کو، بھوک لگے تو وہ چی کرے، ماں جو ہے اپنی نیند بھول کر کے اس کو تسلی دینے بیٹھ جائے، اس کو دودھ پلائے، اس کی گندگیاں صاف کرے. محبت کی وجہ سے نا. دوسری عورت تو آ کے نہیں یہ کام کر سکتی. تو ماں باپ کے دلوں میں اللہ نے محبت رکھی اولاد کی تاکہ وہ پرورش کر سکے. اسی طرح سے مال کی محبت ہے. مال کی محبت نہ ہو تو دنیا میں نہ بزنس ہو، نہ بیوپار ہو، نہ لوگ کھیتیاں کریں. ظاہر ہے کہ دنیا کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے. محبت رکھی اللہ نے، مگر اس میں ایک لمٹ ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ ساری زندگی اسی کام کے لیے وقف ہو جائے. لمٹ ہونی چاہیے، درجہ بندی ہونی چاہیے. اسی لیے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، اس کو توجہ سے سنیں. مثال میں دیتا ہوں کہ بھائی محبت جو ہے بیوی کی بھی ہے، عورت کو شوہر کی ہے، محبت اولاد کی بھی ہے، محبت بھائی بہنوں کی بھی ہے، محبت ماں باپ کی بھی ہے. یہ ساری محبتیں ہیں، مگر اس میں کوئی درجہ بندی ہے کہ نہیں؟ کوئی ترتیب ہے کہ نہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتی کہ صاحب اولاد کی جو محبت تھی وہ ماں باپ کو دے دی، ماں باپ کی محبت جو تھی وہ اولاد کو دے دی، جو ماں باپ اولاد کی محبت تھی وہ بھائی بہنوں کو دے دی. یہ کوئی نہیں کیا کرتا. اولاد کی جیسی محبت ہے ماں باپ کی دوسری طرح کی ہوگی، شوہر بیوی کی دوسری قسم کی ہوگی، بھائی بہنوں کی دوسری قسم کی ہوگی. اس میں درجہ بندی ہے. ٹھیک یہی بتانا ہے اللہ کو کہ تم ان چیزوں سے محبت کرتے ہو ضرور کرو، مگر اللہ کی محبت نیچے، دنیا کے انسان و سامان کی محبت اوپر، یہ غلط ہو جائے گا. یہ ایسے ہی ہو جیسے کوئی شخص جو ہے بیوی کی محبت چھوڑ کر اولاد کی کرنے بیٹھ جائے، یا اولاد کی محبت جو ہے وہ ایسی کرنے لگ جائے جیسے بیوی کی ہوتی. غلط ہو جائے گا. درجہ بندی ہونی چاہیے. اسی واسطے فرماتے ہیں کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی میں برتنے کا سامان ہے، استعمال کے لیے دی گئی یہ چیزیں، یہ پوچھنے کے واسطے نہیں ہے. ان چیزوں کی پرستش کرنے بیٹھ جاؤ یہ غلط ہو جائے گا. آپ کہیں گے کہ بھائی پرستش کون کرتا ہے؟ جی پرستش بھی کی جاتی ہے. آپ کو پتا ہے ہندوستان کے اندر لکشمی پوجا ہوتی ہے. سمجھا؟ لکشمی کہتے ہیں مال کو، ہندی کے اندر لکشمی پوجا ہوتی ہے. تو مال دولت کے پجاری جو ہیں ان کو کہا جا رہا ہے یہ برتنے کا سامان ہے، استعمال کی چیز ہے. تو جس حد تک استعمال کی ضرورت ہے اس حد تک اس کو رکھو، بے ضرورت کہیں کو تم اس کی پوجا کرتے ہو. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کے پاس ہے بہترین ٹھکانہ. تو لہذا جو اصل ٹھکانہ ہے وہاں کی فکر ہونی چاہیے. قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتلاؤں جو اس سے زیادہ بہتر چیزیں ہیں، دنیا کے ساز و سامان سے زیادہ بہتر. للذین اتقوا، مگر یہ کن کے واسطے؟ جو لوگ تقوی اختیار کریں ان کے لیے. ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں، تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. وازواج مطہرہ، اور پاک جوڑے ہوں گے وہاں. ورضوان من اللہ، اور اس سے سب سے بڑھ کر یہ اللہ کی خوشنودی ان کو حاصل ہوگی. واللہ بصیر بالعباد، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو دیکھنے والے ہیں.
دیکھنے والے کے معنی کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی حاکم باس مثلا کسی کو کہے کہ بھئی یہ کام تمہارے سپرد ہے، یہ کام تم کرو، مگر ہم تم سے بے خبر نہیں رہیں گے، ہم تم کو دیکھتے رہیں گے۔ دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ وہاں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تم کو چیک کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ تم کو کام دے دینے کے بعد ہم سو جائیں گے، جو چاہے سو کرتے رہنا۔ یہی معنی ہے اللہ کے دیکھنے کے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا میں ہم کو جس طرح سے پیدا کیا ہے، جو توانائیاں اور صلاحیتیں ہم کو دی ہیں، اور دنیا میں ہر چیز ہمارے حوالے کر دی کہ لو ان کو استعمال کرو، تو اس کے معنی نہیں کہ تم چاہے ان کو بھوسا بنا دو اور چاہے تم ان کو ہوا میں اڑا دو، ہم قطن پوچھنے والے نہیں ہیں، ہم تو آ جا کے سو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب اختیار دیا ہے، ہم کو طاقت دی ہے، ہم کو حکومت دی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی چیکنگ بھی فرمائیں گے۔ یہ ہے بصیر بالعباد کے معنی کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والے ہیں، تو وہ اس کا نوٹس لیں گے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ خداوندہ ہم ایمان لے آئے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، سو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، عذاب سے بچا لے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صبر کرنے والے ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جو سچائی والے ہیں، وہ لوگ ہیں جو قانتین، اللہ کے سامنے فرمانبرداری کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں۔ والمنفقین، وہ لوگ ہیں کہ جو خرچ کرنے والے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، اور وہ لوگ ہیں کہ جو صبح تڑکے اللہ سے مغفرت چاہنے والے ہیں۔ یہاں صبح سویرے کے معنی یہ ہیں کہ جبکہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہوں، غفلت سے سو رہے ہوں، اس وقت یہ اللہ اللہ کر رہے ہوں اور اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ بڑے فکر مند لوگ ہیں اور اپنے گناہوں کو اللہ سے بخشوانا چاہتے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہوں گے جن کو وہ نعمتیں ملیں گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اگر یہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے، کفار اور مشرکین، تو خود اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں، اس لیے کہ اللہ شہادت دے چکے ہیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے بھی اس کی شہادت دیتے ہیں، علم والے بھی شہادت دیتے ہیں کہ جو انصاف کو قائم کرنے والے ہیں۔ جب اتنوں کی شہادت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اگر چند سرفرے کفار اللہ کی وحدانیت کے قائل نہ ہوں تو اس سے حقیقت نہیں بدلتی۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے سوا بلا شبہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی العزیز اور الحکیم ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دنیا میں ہر شخص اپنے طریقے کو صحیح کہتا ہے، کسی سے بھی جا کر پوچھ لیجیے، یہاں تک کہ دہریہ جو ہے وہ بھی کہتا ہے میرا ہی راستہ صحیح ہے۔ تو سوال یہ کہ راستہ کون سا صحیح ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے کون سا راستہ اور کون سا مذہب جو ہے وہ صحیح ہے کہ جس کو مانے تو ہم کامیاب ہوں گے؟ فرماتے ہیں کہ دین تو بس اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ تو صاحب یہ بات گزر چکی ہے پہلے سپارے کے اندر، اسلام جو اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے کوئی اور مذہب تھا، اس کے بعد اللہ میں نے رائے بدل دی اور اب اسلام کو صحیح کہہ دیا، بلکہ اسلام وہ مذہب ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے اللہ کا پسندیدہ مذہب وہی ہے جس کا نام اسلام ہے۔ مثلا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام بہت پرانے پیغمبر ہیں۔ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام ہی کی شریعت کو سمجھا گیا ہے۔ وہاں کیا کہا گیا؟ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیکم ما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ نوح علیہ السلام نے جو بات کہی ہے وہی ابراہیم نے کہی، وہی موسیٰ نے کہی، وہی عیسیٰ نے کہی۔ تو معلومات سب کا مذہب ایک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب کیا ہے؟ پہلے سپارے میں گزر چکا ہے کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اسلام لے آ۔ ابراہیم نے عرض کیا خداوندہ میں تو اسلام لا چکا ہوں۔ ابراہیم کا مذہب اسلام ہوا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد اسماعیل ہوں کہ اسحاق ہوں، ان کا مذہب کیا تھا؟ آگے کی آیتیں اسی کی بات بتلا رہی، ان کا مذہب بھی اسلام تھا۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کو کس بات کی ہدایت دی؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ جس وقت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت اخیر ہوا اور ان کا انتقال ہونے لگا،
انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم تو مسلمان ہیں، لہذا آپ کے باپ دادا کے جو معبود ہیں ایک وہی معبود ہے اللہ، ہم اسی کی عبادت کرتے رہیں گے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں. تو بنو اسرائیل کا مذہب اسلام رہا، اسماعیل علیہ السلام کا مذہب اسلام رہا، اسحاق علیہ السلام کا مذہب اسلام رہا، اسماعیل علیہ السلام کا مذہب اسلام رہا، نوح علیہ السلام کا مذہب اسلام رہا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اسی اسلام کی بات کر رہے ہیں. سارے انبیاء نے اسلام ہی کی دعوت دی ہے، یہی اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے. اس لیے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک بس اسلام ہے. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم. جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے اختلاف کیا کب؟ جب ان کے پاس علم آ گیا. علم جہالت کی وجہ سے نہیں، ناواقف ہو کر انہوں نے اپنی ڈیورین کی مسجد الگ نہیں بنائی، بلکہ جانتے بوجھ سے انہوں نے اختلاف کیا. کیوں کیا؟ بغیم بینہم، ازراہ سرکشی. کیونکہ وہاں حق اور ناحق کی بات نہیں تھی، بلکہ بات یہ تھی یہ ہماری برادری کا ہے کہ نہیں، یہ ہماری جماعت کا ہے کہ نہیں، یہ ہماری قوم کا ہے نہیں. ان ساری بنیادوں پر اختلاف کیا. ومن یکفر بآیات اللہ، جس نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، فإن اللہ سریع الحساب، اللہ سبحانہ و تعالی جلدی ہی حساب لینے والے ہیں. فإن حاجوک فقل اسلمت وجہ للہ ومن اتبعن، اگر اس کے بعد بھی آپ سے آرگومنٹ کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنے آپ کو ایک اللہ کی طرف متوجہ کر لیا اور میں اسلام لا چکا ہوں. ومن اتبعن، اور جس نے میری پیروی کی وہ بھی مسلمان ہو گیا، اللہ کے راستے پر لگ گیا. وقل للذین اوتوا الکتاب والامیین ااسلمتم، اور آپ ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی تھی اور اسی طرح سے امیین یعنی مشرکین مکہ، ان سے آپ کہہ دیجئے اب تم صاف صاف ایک بات بتلا دو آرگومنٹ چھوڑ کر، کیا تم مسلمان ہونے کو تیار ہو؟ فإن اسلموا، اگر یہ مسلمان ہو جائیں تو یہ ہدایت پالیں گے. وإن تولوا، اور اگر انہوں نے منہ موڑ لیا اور دلیلوں کے سامنے انہوں نے کوئی دلیل کے ساتھ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے اور نہ ماننے کو تیار ہیں، فإنما علیک البلاغ، تو اے پیغمبر آپ کی ذمہ داری ختم، کیونکہ آپ کا کام صرف دین کو ان تک پہنچا دینا تھا. ان کی گردنیں کھینچ کر دیندار بنانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں. واللہ بصیر بالعباد، اللہ سبحانہ و تعالی بندوں سے خود باخبر ہیں، لہذا جب قیامت آئے گی خود ہی ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق اس کو سزا اور جزا مل جائے گی. سورہ آل عمران آیت نمبر 21 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون.
فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 10 سے خطاب ہوا تھا کفار کے تعلق سے. وہ ظاہر ہے کہ کفار انہی کو کہا جائے گا کہ جو مسلمان نہیں، جن کا عقیدہ وہ نہیں ہے جس کو ایمان کہا جائے، ایسے لوگ کافر ہیں. وہ ان کا مذہبی ٹائٹل کوئی بھی ہو، عام کافر مراد ہے. اس کے بعد پھر آیت نمبر 19 کے اندر خاص طور پر اہل کتاب کے تعلق سے خطاب ہوا کہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہ جن کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے اختلاف کیا. کب؟ جب ان کے پاس علم آ چکا تھا اور بربنائے حسد اور بغض انہوں نے اختلاف کیا. تو یہاں کفار کے خاص قسم اہل کتاب میں جو تھی
تو پیپلز آف بک ان کا ذکر آیا، اس میں چاہے وہ نصارہ ہوں اور چاہے یہود ہوں، دونوں آ گئے۔ یہاں سے آیت نمبر 21 سے خاص طور پر یہود کے جو ان کے کچھ جرائم ہیں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ اہل کتاب میں زیادہ شرارت انہی کی طرف سے تھی اور زیادہ سرکشی، جو خود ان کی اپنی تاریخ بتلاتی ہے، جس کو میں پہلے بھی بتاتا رہا ہوں کہ اگر موجودہ تورات کو بھی دیکھ لیا جائے جو اس کی کتابیں ہیں، اس سے خود یہ معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے ہر زمانے کے اندر کیا کیا حرکتیں کی بنی اسرائیل نے۔ اس لیے یہاں بھی مجملاً ہی صحیح، لیکن ان آیتوں میں ان کے بڑے عظیم جرم کو بتایا گیا۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور انہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا، اور قتل کیا ان لوگوں کو بھی کہ جنہوں نے لوگوں میں سے ان کو انصاف کی بات، اچھی بات بتلائی تھی، تو ان کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ ایک دن کے اندر بنی اسرائیل نے 43 پیغمبروں کو شہید کیا۔ اس کے لیے کچھ لوگ کھڑے ہوئے کمیونٹی کے اندر سے، انہوں نے کہا کہ تم بڑی زیادتی کی بات کرتے کہ ان لوگوں کے قتل جو کر رہے ہو یہ بالکل غلط ہے، یہ نبی ہیں اور ان کا قتل کرنا تمہارے لیے کسی طرح درست نہیں اور بڑا ظلم ہے۔ تو وہ بھی ہزاروں سے تھے جنہوں نے نصیحت کی، ان کو بھی لے جا کے مار دیا۔ تو ایک دن کے اندر یہ ہزاروں انسانوں کا قتل ہونا، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لیکن قرآن پاک نے جس انداز میں لیا ہے اس کا مطلب یہ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں۔ خود ان کی جو میں نے کہا کہ تورات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کا تماشا نہیں ہے، بلکہ کئی انبیاء کا قتل کیا جانا خود تورات کے اندر موجود ہے۔ اچھا پھر چلیے، آپ سمجھتے ہوں گے کہ بھائی انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہوگا کہ نبی تھے، بغیر جانے بوجھے کہ یہ نبی ہیں ان کو مار دیا ہوگا کسی اجنبی نے، اجنبی سمجھ کر۔ ایسا بھی نہیں، بلکہ کتاب کے اندر وہ موجود ہے، وہ نبی نبوت کرتے تھے، مگر چونکہ انہوں نے یہ بات کہی لہذا ان کو قتل کر دیا۔ تو انبیاء کو انبیاء سمجھتے ہوئے بھی، جانتے ہوئے بھی، پہچانتے ہوئے بھی اس قوم نے اس طرح کی حرکتیں کی۔ تو ظاہر ہے کہ ایک تو جرم کرنا، اور اس جرم کو بھی جب لوگ اس جرم سے روکنے کے والے ہوں، نصیحت کرنے والے ہوں، تو ان کے ساتھ بھی گویا یہ حرکت کرنا، تو اس سے بڑھ کر مجرم کون ہو سکتا ہے؟ فبشرہم بعذاب علیم، ان کو خوشخبری سنا دی دردناک عذاب کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں تو وہ لوگ نہیں تھے جنہوں نے قتل کیا تھا، اور خوشخبری انہی کو سنائیں گے پیغمبر، دردناک عذاب کی آیت انہی کو پہنچائیں گے جو آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہی کہا جائے گا کہ بھئی اولاد جب ماں باپ کے طریقوں پر راضی ہو اور ان سے اپنے براءت کا اور بے تعلقی کا اظہار نہ کرے، تو اولاد کو بھی تو ماں باپ ہی کے راستے پہ شمار کریں گے۔ یہ کہیں گے وہ انہوں نے تو اپنے ہاتھوں سے عملاً مجھے جرم کر دیا، تم نے عملاً نہ کیا لیکن فکراً تو کر دیا۔ جب تم کہتے ہو کہ ہمارے ماں باپ کا راستہ صحیح ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تمہیں بس چلے گا، تم بھی وہی کام کرو گے جو تمہارے ماں باپ نے کیا۔ تو اولاد کا ماں باپ کے افعال سے راضی ہونا ان کو ماں باپ ہی کے زمرے میں شمار کرا دے گا۔ اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی انہوں نے یہ بات نہیں کہی کہ ہمارے ماں باپ نے انبیاء کو قتل کیا تو برا کیا، ہم اس کو غلط کہتے ہیں، تو پھر یہ انہی کے زمرے میں ہوں گے، اور جو عذاب ان کا وہی عذاب ان کا بھی ہوگا۔ اس واسطے کہ جس حالت پر کسی کے بھی دوسرا انسان راضی ہو اور یہ کہے کہ کاش میں بھی ایسے ہی کروں، اور یہ کہ میرا اختیار ہو تو میں بھی یہی کروں، تو اس کو اگر اچھا کام ہے تو جزا ملے گی، اور برا کام ہے تو اس کو سزا ملے گی۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہیں وہ 4 طرح کے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک شخص کو اللہ نے علم دیا اور مال بھی دیا، تو وہ اس علم کی روشنی میں مال کو خرچ کرتا ہے، یعنی جو علم صحیح ہے کہ بھئی کہاں اس مال کو خرچ کیا جانا چاہیے، اللہ
کا حکم کیا ہے, اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے. جو علم اس کے پاس ہے صحیح اس علم کے روشنی میں اللہ کے دیے ہوئے اس مال کو خرچ کر رہا ہے. ایک قسم انسان فرمایا جنت میں جائے گا, ظاہر ہے کہ جنتی کام کر رہا ہے تو جنت میں اس کو جانا ہے, کوئی شبہ نہیں. فرمایا ایک دوسری قسم انسانوں کی وہ ہے کہ جن کے پاس علم تو ہے, مال نہیں ہے. اب اس مال خرچ کرنے والے کو وہ دیکھ کر یوں کہیں کہ اگر ہمارے پاس بھی مال ہوتا ہم بھی اسی طرح خرچ کرتے اور نیکی کماتے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھی جنت میں جائے گا, یہ بھی انہی کے ساتھ ہوں گے. کیوں؟ مال کا ہونا نہ ہونا تو اس کے اختیار میں نہیں, مگر فکر متعین کرنا اپنا یہ تو اس کے اختیار میں تھا, تو یہ اچھوں کے ساتھ اس کا شمار ہوگا. فرمایا تیسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جن کے پاس علم نہیں ہے, مال ہے. جب علم نہیں ہے تو مال ہے تو کہاں خرچ ہوگا؟ وہ ظاہر ہے غلط جگہ خرچ ہوگا. جو رات دن ہم تماشا دیکھتے ہیں غلط جگہ انسان خرچ کر رہا ہے. آپ یوں نہ کہہ رہے بھائی ان کے پاس تو بڑی ڈگریاں ہیں, ڈگریوں اس کا سوال نہیں ہے, سوال ہے اس علم صحیح کا کہ جو انسان کے اندر جسم میں دل اور دماغ کے اندر اتر جائے, اس کی صداقت, اس کی حقانیت, وہ ہے مطلب اس سے مراد. تو بہرحال علم تو ہے اور علم نہیں ہے, مال ہے. اب جب علم نہیں ہے, مال ہے, تو مال تو خرچ ہونا ہے, وہ غلط جگہ خرچ ہوگا, واہیات چیزوں میں خرچ ہوگا, معصیت میں, گناہوں میں خرچ ہوگا. ظاہر ہے کہ آپ کا فتویٰ بھی یہی ہوگا ساری دنیا کا کہ بھئی انسان جہنم میں جائے جس نے اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو غلط جگہ خرچ کیا. فرمایا چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے کہ جن کے پاس نہ تو مال ہے اور نہ علم ہے, دونوں سے خالی ہے. اب وہ کسی جاہل مال والے کو جو ہے وہ عیش اور عشرت کے کاموں میں مال خرچ کرتے ہوئے دیکھا, تو یہ جاہل جس کے پاس مال نہیں وہ کہے کاش میرے پاس بھی مال ہوتا, میں بھی یہی گلچھرے اڑاتا, تو میں بھی ذرا مزے لوٹتا. فرمایا کہ یہ بھی جہنم میں جائے گا. تو میں نے اس حدیث کو اس لیے بیان کیا ہے کہ اگر عملاً کوئی شخص کوئی کام نہ کر رہا ہو لیکن فکراً جو ہے وہ راضی ہے اس سے, تو اب اس صورت میں یہ مجرم ہی ہوگا. اچھی چیز ہے تو مجرم وہ اس کو جزا والا مانا جائے گا, جزا ملے گی اس کو, اور غلط کاموں کی تمنا اور آرزو ہے اور اس سے راضی ہے تو وہ مجرم قرار پائے گا, اس کو جہنم کی سزا ملے گی. اس لیے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود جو ہیں وہ ان کے لیے بھی کہا گیا کہ فبشرہم بعذاب علیم, ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ. عجیب بات ہے, قرآن شریف تو قیامت تک کے لیے ہے. یاد رکھیے جتنے حالات آتے چلے جائیں گے وہ آپ کو واقعی عقدہ کھلے گا. رہی آیت جو اس کے بعد ہے اس نے تو مسئلے کو صاف ہی کر دیا. کتنے وہ لوگ ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب اللہ میاں جو ہیں ہر ایک کو اس کے اپنے عمل کے مطابق جزا اور سزا دیں گے, میرے عمل تو یہ ہیں, سمجھ میں آیا؟ تو لہذا جب میں نے عمل اچھے ہیں, میں نے اتنے کام اچھے کیے ہیں تو میں تو جنت میں جانے والا ہوں. لیکن فرمایا کہ یہ لوگ جو یہودی جو اپنے ماں باپ کی ان غلط باتوں پر راضی ہیں بھلے ہی انہوں نے نیک کام کر رکھے ہوں, فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالهم, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال جو ہیں وہ رائے گاہ ہو جائیں گے. یار ظاہر ہے کہ برے عمل کے رائے گاہ ہونے کا تو مسئلہ نہیں, اچھے عمل جو ہیں انہی کے بارے میں کہا جائے گا کہ ان کے اعمال رائے گاہ جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کہ دنیا میں تو رائے گاہ اس لیے جائیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو وعدہ اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والوں سے جو وعدے کیے ہوئے ہیں سمجھا, وہ وعدے ان کے حق میں نہیں ہیں. دنیا میں تو یہ ہوا اور آخرت میں ان کو وہاں کی سزا ملے گی. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ, اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا. چنانچہ ہوا کیا, آپ دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف نہیں لے گئے, ان آیتوں کا پورا ظہور ہوا کہ وہ یہود کے جو اپنے ماں باپ کے ان راستوں پر, اس طریقوں پر اور اعمال اور افعال اور اخلاق پر راضی تھے, ان کا کوئی مددگار اس دنیا میں تو نہ ہوا. مدینے سے حالانکہ آپ نے ان کے ساتھ معاہدات کیے تھے. معاہدے کرنے کے معنی کیا ہے؟ کسی کو ریکگنائز کرنا, ان کے وجود کو, ان کی کمیونٹی کو, ان کی جماعت کو, ان کی قوم کو آپ نے ریکگنائز کیا, تبھی تو ان سے معاہدات کیے تھے, ایگریمنٹ کیے تھے. تو ایک وقت وہ ہے کہ آپ ان کو وہ حیثیت دے رہے ہیں, ان کو ایک مقام دے رہے ہیں, ان سے ایگریمنٹ کر رہے ہیں.
لیکن ہوا یہ کہ جب انہوں نے خود خلاف ورزی کی، جو ان کی عادت تھی ہمیں کئی صدیوں سے چلی آ رہی تھی، خلاف ورزیاں کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پروگرام کو تارپیڈو کرنے کے واسطے رات دن کوششیں کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے بارے میں فیصلہ نافذ فرمایا، کوئی نہیں اٹھا ان کا مدد کرنے کے واسطے، بنو قینقاع ہوں کہ بنو نذیر ہوں کہ بنو قریظہ ہوں، سب وہاں سے ذلیل ہو کر کے یا تو ان کی گردنیں ماری گئیں یا پھر نکلے تو اس طرح سے کہ صاحب وہ اس سے زیادہ ذلیل ہو کر نکلنے کی کوئی صورت نہیں تھی جس طرح سے وہ نکل کر گئے، اور وہ بھی انہوں نے سمجھا یہ بھی غنیمت ہے کہ جان سے بچی صلح کھو پائے، کہ جان بچا کے جا رہے ہیں، ورنہ انہوں نے خود اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ ہمارا جرم تو وہ ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ہمارا سر ہی اڑوا دیتا، سمجھ میں آیا؟ تو وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہم کو کوئی ضرورت نہیں انتظار کرنے کی کہ صاحب قیامت سے پہلے ہم دیکھیں کب اس کا ظہور ہوگا، وہ ظہور تو ہو چکا ہے، ایک دفعہ بھی اگر ظہور ہو گیا کافی ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہوتا رہا ہے، یہ ضروری تھوڑی کہ ہر دفعہ ہو۔ اللہ میاں کا قانون ایسا نہیں، نماز نہ پڑھو تو ابھی ڈنڈا لگ جائے، روزہ مت رکھو تو ابھی جو ہے وہ فرشتہ آئے اور پٹائی شروع کر دے، اللہ کا قانون یہ نہیں ہے، بلکہ مہلت دی جاتی ہے، سمجھ میں آیا؟ اور پھر ہر فرد کو جو ہے وہ اس کے قصور کی سزا دنیا میں نہیں ملتی، وہ تو آخرت میں ہوگی۔ یہاں دنیا میں سزائیں جب دی جاتی ہیں جب وہ فرد کا جرم نہ رہے بلکہ قوم کا جرم بن جائے، اور قوم کا جرم بھی اس طرح بن جائے کوئی اس میں کلمہ خیر کہنے والا نہ رہ جائے، وہ سارے کے سارے وہ عمل کر رہے ہوں کہ نہ کر رہے ہوں، لیکن بہرحال سب اسی میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے اندر گڈمڈ ہیں۔ جب مزاج یہ بن جائے کہ اس برائی کا تصور ذہنوں سے نکل گیا، اس برائی کو لوگ برائی کہنے اور سمجھنے والے ختم ہو چکے ہیں، جب اللہ